सलाम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट मलिक खिजर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, साल 2023 हमें कुछ यादें देकर चला गया और जाहिर है वो एक माजी हो गया, एक वक्त गुजर गया, यानी हमारी ज़िंदगियों से एक साल और कम हो गया। तो आज हम बात करेंगे और कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ रिव्यू करेंगे 2023 का कि 2023 के अंदर दुनिया के अंदर कौन कौन से अहम वाक़यात हुए और 2023 में दुनिया के अंदर रहने वाले बासियों पर क्या गुजरी। क्योंकि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो मुल्क है वो चाइना है, लेकिन फाइनल में आकर ऑस्ट्रेलिया से वो शिकस्त खा गया सकती है। लेकिन इस साल का सबसे अफसोसनाक वाक़या ये हमास सोशल मीडिया के साथ उनके लिए वाकई बहुत बड़ी खबर थी कि वो बहुत पुराना लोगो 2023 6 फरवरी के अंदर 6 फरवरी वाला दिन जो है वो तुर्की और शाम के बासियों के लिए कोई अच्छा दिन नहीं रहा। और 6 फरवरी 2023 को एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ज़लज़ला जो है वो तुर्की के अंदर आया और शाम के नॉर्थ शाम के इलाके के अंदर आया। रिएक्टर स्केल पर जिसकी शिद्दत 7.8 मापी गई और ये एक शदीद तरीन ज़लज़ला था जिसके अंदर तुर्की के अंदर तकरीबन 50,000 और शाम के अंदर करीब 44,000 यानी कुल तकरीबन 80-90 हज़ार जो हैं लोग लुक़्मा अजल बने। साल का आगाज़ कुछ अच्छा नहीं था और फरवरी के अंदर ही ये जो है वाक़या रूनुमा हुआ जिसके नतीजे में बहुत से इंसान जो है वो मौत के मुँह में चले गए। दोस्तों, इस मौके पर शाम और तुर्की को पूरी दुनिया से सपोर्ट मिली और लोगों ने दिल खोल कर पूरी दुनिया से इमदाद दी शाम और तुर्की को, और ताकि वो उसे दोबारा रिहेबिलिटेट किया जा सके और दोबारा से लोग जो है वो अपने कदमों पर खड़े हो सकें। क्योंकि वहाँ की रहने वाली तकरीबन आधी से ज़्यादा आबादी जो थी उस इलाके की जिस जगह ज़लज़ला आया वो बेघर हो चुकी थी और उनको दोबारा आबादकारी के लिए करोड़ों डॉलरों की ज़रूरत थी। तो दुनिया ने दिल खोल कर इमदाद दी और उम्मीद कर रहे हैं कि अभी भी ये कोशिश जारी हैं और उम्मीद की जा सकती है कि तुर्की का ये इलाका दोबारा से अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी बड़ी अहम खबर जो है वो बड़ी मज़े की है, क्योंकि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो मुल्क है वो चाइना है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि 2023 के अंदर भारत जो है वो दुनिया का पहले नंबर पर आने वाला मुल्क बन गया है जिसमें आबादी बहुत ज़्यादा है। यानी इस वक्त हिंदुस्तान की आबादी जो है 1.43 बिलियन तक पहुंच चुकी है और चाइना की आबादी जो है 1.4 बिलियन जो है वो रिकॉर्ड की गई है। 2023 के अंदर ये सबसे अहम वाक़या पेश आया कि अब हम बचपन से लेकर जो हमें एक सवाल पूछा जाता था कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी जो किस मुल्क की है, तो वो चाइना जो है वो उसको पहले नंबर पर कहा जाता था। लेकिन अब इस रैंकिंग के अंदर भारत जो है वो पहले नंबर पर आ चुका है। दोस्तों, 1980 के अंदर जब चाइना ने ये देखा कि तरक्की हम कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि अपनी आबादी को हमें कंट्रोल करना चाहिए और इस आबादी के रेट को स्लो करना चाहिए। उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, वन चाइल्ड पॉलिसी जो है, यानी एक ख़ानदान का एक ही बेबी होगा। इस पॉलिसी के ऊपर सख्ती से अमल करवाया गया और यूँ चाइना की आबादी स्लो डाउन हो गई। लेकिन भारत ने इस सिलसिले में कोई काम नहीं किया और उसकी आबादी जो है वो आज चाइना से बढ़ चुकी है, यानी 1.43 बिलियन हो चुकी है। इस बात का वेस्ट ने बहुत मजाक उड़ाया है कि इन लोगों के पास खाने को तो है कुछ नहीं और ये आबादी जो है, और उन्होंने बहुत से कार्टून जो हैं वो शाया किए अपने अखबारों के अंदर कि उनके पास खाने को है कुछ नहीं और आबादी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन हम अपने हिसाब से देखें, बहरहाल ये एक दिलचस्प खबर है और ये खबर ये है कि चाइना जो है वो रैंकिंग में अब दूसरे नंबर पर आ चुका है। भारत आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। दोस्तों, है वो आबादी के बाद यानी एक बहुत बड़ी खबर स्पोर्ट्स के हवाले से है। स्पोर्ट्स के अंदर जनाब आपको एक बड़ी मज़े की बात बताते हैं कि सऊदी अरब ने दुनिया का गोल्फ जो है उसको ख़रीद लिया है। गोल्फ की दुनिया का कंट्रोल जो पहले PGA के पास था, यानी प्रोफेशनल गोल्फर एसोसिएशन, जो 1916 के अंदर कायम हुई थी, और उसका सारा कंट्रोल पूरी दुनिया के अंदर जितने टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते थे वो PGA के अंडर करवाए जाते थे। लेकिन इस दफ़ा सऊदी अरब ने जो है जून 2023 के अंदर पूरी दुनिया गोल्फ को ख़रीद लिया है और जिसने नाम रखा है लिव, LIVGOLF, यानी लिव गोल्फ। और ये एक इजारादारी थी PGA की
1916 سے یعنی 100 سال سے اوپر اس بات کو ہو چکے ہیں، لیکن یہ بڑی اہم خبر تھی کہ سعودی عرب نے دنیا کا جو گولف سپورٹس ہے اس کو خرید لیا ہے۔ دوستو سعودی عرب نے 2023 کے اندر دنیا کے بہترین 14 گولفرز کو اپنے پاس دعوت دی اور ان کو یہ دعوت دی کہ وہ لیو گولف کو جوائن کریں۔ ان 14 کے 14 جو ٹاپر تھے، ٹاپ گولفر تھے، انہوں نے لیو گولف کو جوائن کر لیا ہے۔ دنیا کے ٹاپ ترین گولفر ہیں ٹائیگر ووڈز، انہوں نے بھی $800 ملین کے ایوز یعنی لیو گولف کو جوائن کر لیا ہے اور پی جی اے کو چھوڑ دیا ہے۔ یوں دوستو پی جی اے نے بھی لیو گولف کے اندر مرج ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ بات چیت ابھی چل رہی ہے اور امید ہے کہ وہ جلد لیو گولف اور پی جی اے جو ہے وہ مرج ہو کر ایک ہی پلیٹ فارم پر آ جائیں گے۔ دوستو سپورٹس کی دنیا سے ایک اور بہت بڑی خبر ہے، یعنی ورلڈ کپ کرکٹ ورلڈ کپ جو کہ اس دفعہ ہندوستان کے اندر کھیلا گیا، انڈیا کے اندر کھیلا گیا اور اس کے اندر انڈیا اور آسٹریلیا کا فائنل میچ ہوا اور یاد رہے کہ انڈیا جو ہے وہ پورے ٹورنامنٹ کے اندر پورے ٹورنامنٹ کے اندر اس نے 10 کے 10 اپنے میچز جیتے ہیں اور اس نے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا، لیکن فائنل میں آ کر آسٹریلیا سے وہ شکست کھا گیا۔ انڈیا نے پہلے کھیلتے ہوئے 50 اوورز کے اندر 240 رن بنائے اور 37 اوورز کے اندر آسٹریلیا نے اس ہدف کو پورا کر لیا 4 وکٹوں کے نقصان پر۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آسٹریلیا پورے ٹورنامنٹ کے اندر صرف 7 میچ جیتے تھے اور انڈیا نے 10 میچ جیتے، اس کے باوجود وہ ورلڈ کپ فائنل جو ہے وہ ہار گیا۔ اس سے پہلے یاد رہے پاکستان تو پہلے ہی آؤٹ ہو چکا تھا اس سارے کچھ سے اور پاکستان سیمی فائنل کے اندر بھی نہیں پہنچ سکا۔ سیمی فائنل جو تھا وہ ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا گیا، پہلا سیمی فائنل، اور دوسرا سیمی فائنل تھا انڈیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا گیا۔ ساؤتھ افریقہ کو آسٹریلیا نے شکست دی اور انڈیا نے نیوزی لینڈ کو شکست دے کر اس فائنل کے اندر جو ہے وہ ان کا مقابلہ ہوا اور آخرکار آسٹریلیا نے بڑی آسانی سے انڈیا کو ہرا کر تیسرا ورلڈ کپ جو ہے وہ اپنے نام کر لیا۔ دوستو آگے چلتے ہیں، فلموں کا کریز دنیا کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہالی ووڈ کی فلمیں وہ پوری دنیا کے اندر راج کر رہی ہیں اور یاد رہے کہ اس وقت جو دنیا کے اندر ٹاپ فلم پروڈیوسر ہے، جو فلمیں پروڈیوس کی جا رہی ہیں وہ ہالی ووڈ کی طرف سے کی جا رہی ہیں۔ اس طرح 2023 کے اندر دوستو 2 فلمیں، ایک باربی اور دوسری اوپن ہائمر، ان دونوں فلموں نے سوشل میڈیا کے اوپر بڑی دھوم مچائی اور یاد رہے کہ جس چیز کو سوشل میڈیا اٹھا لیتا ہے پھر وہ پوری دنیا کے اندر اپنا ٹرینڈ چھوڑ کر جاتی ہے۔ اوپن ہیمر اور باربی کو بڑا پسند کیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر اور اس کی باقاعدہ میمز بنائی گئی اور ان دونوں فلموں جو نام رکھا گیا سوشل میڈیا کے اوپر اس کو باربن ہائمر کہتے ہیں، جو اس نام سے بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر مشہور ہی باربن ہائمر۔ اس طرح یہ دونوں فلمیں جو ہیں وہ اپنا ٹاپ بزنس میں رہیں۔ یاد رہے کہ باربی نے $1.38 بلین کا جو ہے وہ بزنس کیا ہے اور اوپن ہائمر نے $926 ملین کا بزنس کیا ہے۔ یہ مائل سٹون اچیو کیا ہے دونوں فلموں نے، یہ صرف اس وجہ سے کیا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کی دھوم مچ گئی تھی۔ دوستو اس سال کی ایک اور بہت اہم خبر رہی جس کے اندر بھارت نے خلاؤں کو چیرتے ہوئے خلاؤں کے اندر ایک اپنا جو انہوں نے اپنا راکٹ بھیجا جس کو چندریان کہتے ہیں اور دنیا کے اندر چوتھا ملک بن گیا، یعنی چائنا، رشیا اور امریکہ کے بعد چاند پر پہنچنے والا چوتھا ملک جو ہے وہ بھارت بن گیا اور اس نے اپنے جو اسپیس مشن تھا اس کے اندر انہیں چندریان کو بھیجا اور بڑی کامیابی سے چندریان جو ہے اس نے لینڈ کیا چاند کے اوپر اور اس بات کو بھارت کی بہت بڑی کامیابی مانا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی مہنگا جو پروجیکٹ تھا لیکن بھارت نے آخر اسے کر دکھایا اور ظاہر ہے اس کے جو سائنسی فوائد ہیں وہ بھارت اسے خوب اٹھائے گا اور وہ جو کہ بھارت کی ترقی کے لیے وہ کام آئے گا۔ اسی طرح دوستو ایک بہت افسوسناک واقعہ اوشن گیٹ کا پیش آیا 2023 کے اندر، یعنی 8 جون 2023 کو ہے وہ یہ واقعہ پیش آیا جس کے اندر 5 لوگ سوار تھے اور انہوں نے یہ خواہش کی، یعنی ان کی خواہش تھی کہ وہ سمندر کے اندر ٹائٹینک کو دیکھیں، لیکن جو سب میرین جس پر سفر کر دی جس کے ٹائٹن کا نام دیا گیا تھا وہ نیچے جا کے اس کے پریشر سے پھٹ گئی اور وہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ وہاں پر مارے گئے اور یوں یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا جو کہ 2023 کے اندر پیش آیا امریکہ کے اندر۔ دوستو 2022 کے اندر جاری رہنے والی جنگ رشیا
اور یوکرین کے درمیان اس کے اندر کوئی کمی واقع نہ ہوئی، اور تاحال یہ جنگ جاری ہے پچھلے تقریباً پونے 2 سال سے، اور اس کے اندر ابھی تک کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ رشیا کو ملی ہے اور نہ ہی یوکرین کو ملی ہے، کیونکہ یوکرین کے پیچھے پورا یورپ کھڑا ہے اور اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے، اور رشیا جو ہے وہ پوری طرح اس کے اندر یوکرین کے اوپر جو ہے وہ حملہ ور ہو رہا ہے۔ لیکن اوبویسلی رشیا نے کچھ کامیابی حاصل کی ہیں اور کچھ کامیابیاں جو ہے وہ یوکرین نے حاصل کی ہیں، لیکن خاطر خواہ کامیابی جو ہے وہ ابھی حاصل نہیں کی گئی دونوں طرف سے، اور یہ لڑائی بدستور جاری ہے۔ دوستو، اس سال کا افسوسناک واقعہ جو ہے وہ 7 اکتوبر اور 27 اکتوبر سے جو جنگ سٹارٹ ہوئی ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان، وہ اس سال کا سب سے بڑا جو ہے افسوسناک واقعہ ہے، کیونکہ اس کے اندر 7 اکتوبر کو حماس کے کچھ جنگجو ہیں وہ میزائل داغ دیتے ہیں اسرائیل کے اوپر، تل ابیب کے اوپر، لیکن اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ اس سے جو آئرن ڈوم ہے اسرائیل کا، اس کو نقصان پہنچتا ہے اور وہ ان حملوں کو روک نہیں پاتا۔ تقریباً 1500 سے 2000 شہری جو ہے وہ فوجی اور شہری جو ہیں اسرائیل کے مارے جاتے ہیں۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے 27 اکتوبر 2023 کو جو اسرائیل ہے وہ حملہ کر دیتا ہے حماس کے اوپر، فلسطین کے اوپر، اور وہاں پر ان کے بچوں کے اوپر، ان کی عورتوں کے اوپر بے تحاشا بومنگ کرتا ہے، جو آج تک جاری ہے، اور جس کے نتیجے میں کئی بچے اور عورتیں جو ہیں وہ شہید ہو چکی ہیں اس فلسطین کے اندر، لیکن تاحال یہ جنگ بندی نہیں ہو سکی۔ بہرحال اس کے اوپر میں نے 1-2 ویڈیوز بنائی ہیں، وہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس سال کا سب سے افسوسناک واقعہ یہ حماس اور اسرائیل کی لڑائی کے اندر جو بے گناہ بچے اور عورتیں شہید ہو رہے ہیں وہ ہے۔ دوستو، ایلان مسک جو بہت مشہور ہیں، جنہوں نے 27 اکتوبر 2022 کو ٹویٹر جو ہے وہ $44 بلین کے اندر خریدا تھا، انہوں نے ٹویٹر کا لوگو جو ہے وہ چینج کر دیا ہے، اور وہ ایک ڈارک ایکس کا ایک سائن ہے لوگو کا، جو انہوں نے اپنی جو اس کا آفس ہے، مین ہیڈ آفس ٹویٹر کا، اس کے اوپر لگا دیا ہے، اور اس طرح انہوں نے اس کا لوگو چینج کیا۔ اور جب سے یہ بنا ہے ٹویٹر، تب سے پہلی دفعہ اس کو ایلان مسک نے اس کو چینج کر دیا، اور یہ بھی ایک خبر تھی 2023 کے اندر، کیونکہ جو ٹچ رہتے ہیں سوشل میڈیا کے ساتھ ان کے لیے واقعی بہت بڑی خبر تھی کہ وہ بہت پرانا لوگو جس کو مانا جاتا تھا، سمبل مانا جاتا تھا ٹویٹر کا، اس کو تبدیل کر کے ایک ایکس جو ہے، ایکس کے نشان کا لوگو جو ہے وہ جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس کو اڈاپٹ کیا ہے اور اس کو وہاں پر فکس کر دیا ہے۔ وہ آن لائن بھی فکس ہے اور ان کی بلڈنگ کے اوپر بھی فکس ہے۔ دوستو، امریکہ چائنا کی ٹینشن بھی 2023 کے اندر جاری رہی، جو ماضی سے کتنے سالوں سے چل رہی ہے، اور وہ تاحال جاری ہے، اور پوری کوشش ہے امریکہ کی کہ وہ چائنا کے ارد گرد جو علاقے پائے جاتے ہیں ان کو ڈی اسٹیبلائز رکھے، تاکہ چائنا کا جو اثر و رسوخ ہے وہ پوری دنیا کی طرف نہ جا سکے، اپنی تجارت کو کھلے عام نہ کر سکے۔ اس کو روکنے کے لیے امریکہ جو بھی کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، اور ظاہر ہے آپ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ اس سلسلے میں امریکہ اپنی کون سی کوششیں کر رہا ہے، جو آج ہمارے سامنے ایک اوپن سیکرٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ سن 2023 جو کہ گلوبل ٹمپریچر جو ہے اس کے اندر، جو اگر ہم اس کے تناظر کے اندر دیکھیں، کیونکہ بہت ہی موسم میں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اور 2023 پچھلے 1,25,000 سالوں میں سے دنیا کے اندر سب سے گرم ترین دن جو تھا، وہ گرم ترین سال جو ہے وہ 2023 رہا ہے، اور یہ آل ٹائم ریکارڈ ہے جو کہ اس سال بنا ہے، اور یعنی پچھلے 1.25 سال سے کوئی بھی سال ایسا گرم نہیں رہا جتنا 2023 گرم رہا ہے۔ دوستو، 2023 کے اندر سولر انرجی اور اس کے علاوہ دوسری صاف انرجیز کو حاصل کرنے کی کوششیں جاری رہیں، اور یہ رجحان رہا کہ جس سے فضا آلودہ نہ ہو وہ ذرائع استعمال کیے جائیں توانائی حاصل کرنے کے۔ اور اس سال سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے جو اسی پر کی گئی ہے، اور اس بات پر کئی تجربات کیے جا رہے ہیں کہ فضا کے اندر سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو سک کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیسے اپنایا جائے، اور کیسے اس پرابلم سے نجات حاصل کی جائے، کیونکہ اسموک کی وجہ سے کئی لوگوں کو نئی بیماریاں جو ہیں لگ رہی ہیں، اور اس کے اوپر بڑی زور و شور سے کام کیا جا رہا ہے کہ فضا کے اندر سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو کیسے سک کر کے ختم کر کے فضا کو جو ہے وہ نارمل بنایا جا سکے۔ بہرحال دوستو،
اس کے علاوہ کئی واقعات ہوئے دنیا کے اندر، کیونکہ ٹائم نہیں، اور ہم چند ایک واقعات جو اہم واقعات تھے ان کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے 2023 کے، اور یوں 2023 جو ہے اپنا ماضی ہو کر ہماری جو زندگیوں کے اندر سے رخصت ہو گیا، اور ہماری زندگی کا بھی ایک سال کم ہو گیا۔ اپنے دوست اپنے عثمان علی خضر کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔